अहलीकुम, बीवियों को बचा लो, रिश्तेदार बचा लो, ददियाल ननियाल ससुराल बचा लो, ओए बच्चे बचा लो, बच्चियां बचा लो, बच जाओ। कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अल्लाह क्या है, वकूदुहन नास वल हिजारा, इंसानों और पत्थरों के कॉम्बिनेशन से मैंने आग दी है उसे। अलैहा मलाइकतुन गिलाजुन शिदाद, वहां से निकलने का रास्ता भी कोई नहीं, सीढ़ी भी नहीं, इमरजेंसी रास्ते भी नहीं, कोई निकालने वाला भी नहीं, 1122 भी नहीं, कोई वहां पे जो है तुम्हारा हाथ पकड़ने वाला नहीं, आवाज सुनने वाला नहीं। मलाइकतुन गिलाजुन शिदाद ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युमरून, जो उन्हें आर्डर मिल गया उन्होंने वही करना है, उन्होंने तुम्हारी नहीं सुननी। 1000 साल जहन्नमी रोते चीखते पीप पीते और छितर थोहर खाते सजाएं भुगतते, एक बात कहेंगे, रब नूं कहो जे इदां दी जिंदगी देनी है तो इहदे नालों मौत दे छड़। अब बिला तखीर मैं दावत खिताब दूंगा हमारे आए हुए मुअज़्ज़ज़ मेहमान प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रज़ाक साजिद साहब अपने मखसूस अंदाज में हमारे सामने कुरान और सुन्नत की रोशनी में बाज़ नसीहत फरमाएं। प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रज़ाक साजिद साहब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हाज़रीन मजलिस, अहबाब गिरामी, सामीईन व सामिआत, इंसान अल्लाह की तख्लीक है और मालिक जिस तरह चाहे वो अपनी तख्लीक को चलाता है। अला लहुल खल्क़ वल अम्र, जो बनाता है चलाने का हक भी उसी का होता है और आर्डर भी उसी का चलता है। ये वो इंटरनेशनल यूनिवर्सल ट्रुथ है, सच्चाई है कि जिसके ऊपर कोई दूसरी राय नहीं है। जिस भी कंपनी ने जो भी मशीन या मोटर बनाई होती है, उसकी मर्ज़ी होती है कि वो उसको किस तरीके से मैनेज करती है, कंट्रोल करती है और उसका सिस्टम क्या रखती है। आप सादी सी 70 मोटर साइकिल को ले लें और इसके साथ 2 स्ट्रोक यामाहा को ले लें। जिन लोगों ने दोनों को चलाया है वो जानते हैं कि दोनों में फ़र्क है वो भी बाइक, वो भी बाइक। एक में पेट्रोल ऊपर डलता है, टापे में साथ मोबिलाइल डलता है, इंजन में मोबिलाइल डलता है। 4 स्ट्रोक में ऐसे नहीं है। अब कोई इसको पुश स्टार्ट कर रहा है, सेल्फ स्टार्ट कर रहा है, कोई इसको चाबी के साथ, तो कंपनी की मर्ज़ी है, लेकिन हमें फॉलो करना पड़ता है जिस तरह कंपनी ने उसे बनाया होता है। हमारा मोबाइल जब हम इसको ऑन करते हैं तो कितनी देर हमारी बात नहीं सुनता, वो कंपनी के रूल्स को फॉलो कर रहा होता है, और जो फाइलें उसके अंदर इब्तिदाई तौर पे फीड की गई होती हैं, जब तक वो पूरी कवर नहीं कर लेता तब तक वो हमें इजाज़त नहीं देता कि हम उसमें अपना कोई काम करें। आप और मैं अल्लाह के बंदे हैं। गूंज कटाओ। मैं और आप अल्लाह के बंदे हैं। 2 रास्ते हैं,
یا تو اپنی کمپنی کو مان لیں کہ ہمارا خالق اللہ ہے اور ہم نے اس کی ماننی ہے، یا فیصلہ کر لیں کہ ہم نے ضد کرنی ہے۔ میں نے کسی بھی بنی ہوئی چیز کو کمپنی کے خلاف جاتے نہیں دیکھا۔ آپ نے کبھی دیکھا کہ آپ کے موبائل نے اس کے اوپر جو لوگو لگا ہوا ہے کمپنی نے لگا کے بھیجا ہے وہ اس کے خلاف جائے اور کہے کہ نہیں میں اس کمپنی کا موبائل نہیں ہوں؟ کبھی آپ نے کسی جانور کو دیکھا ہو؟ ایسے نہیں ہوتا۔ یہ صرف انسان، جن و انس کے اندر یہ اللہ نے آپشن رکھا تھا، بنایا میں نے ہے، بندہ تو میرا ہے، لیکن میں تجھے اختیار دے رہا ہوں، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ تو میرا فرما بردار بن کے، مطیع بن کے، تابع بن کے اپنی زندگی گزار، یا نافرمان بن کے، میرا بگڑنا کچھ نہیں، فائدہ تیرا ہے، نفع نقصان تیرا ہے۔ جس مرد اور عورت کو کلمہ نصیب کر دیں، ایک تو وہ ہے نا جنہوں نے پڑھا ہی نہیں، ہم ان کی بات نہیں کر رہے، جب دعوت کی بات آتی ہے تو ہم انہیں شامل کرتے ہیں، جب ہم اپنی اصلاح کی بات کرتے ہیں تو ہم اپنوں میں بیٹھتے ہیں۔ کلمہ پڑھنے والوں کے لیے سب سے پہلی بنیادی اور اساسی چیز وہ یہ ہے کہ انہیں ہر رنگ میں، ہر صورت میں توحید لینی ہے۔ ایمان تو اللہ نے دے دیا ہے، اور ایمان بھی ہمارے پاس ادھورا نہیں ہونا چاہیے، اس کا لیول چیک کرتے رہا کریں۔ آپ نے بیٹریوں کو دیکھا ہوگا کہ ان کے باقاعدہ لیول بنے ہوتے ہیں کہ لو لیول اتنا ہے، ہائی لیول اتنا ہے، اس سے اوپر کرو گے تب بھی زیادہ، نیچے جائے گا تو سیل خشک ہے۔ ایمان کے 3 لیول جسے دنیا نہیں مان رہی، کلمہ پڑھ کے بھی آپ کو ماننے ہوں گے۔ کتاب اللہ نے، سنت رسول اللہ نے اس کے اوپر پورا زور دیا ہے۔ ان میں پہلا لیول ان تؤمن باللہ کا جو ہے اقرار باللسان ہے۔ اگر آپ زبان سے اقرار کی بات کریں تو صرف اذان کے اندر مؤذن کو اذان دینے کا حکم اور سننے والوں کو جواب دینے کا حکم، کیوں؟ کہ بولنا ہے۔ فقولو، بول کے کہو، مثل ما یقول المؤذن، جیسے مؤذن کہتا ہے۔ اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول، جب سنو مؤذن اذان دے رہا ہے تو ویسے کہو، جہاں چینج تھی آپ نے چینج حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح میں لگا دی۔ اب اگر صرف اللہ اکبر کے جملے کو دیکھیں تو ایک اذان میں 6 مرتبہ ہے، اور اگر لا الہ الا اللہ ساتھ ایڈ کر لیں تو 7 ہے۔ 5 اذانیں ہیں، 7 کو 5 سے ضرب دیں، 35 مرتبہ اقرار باللسان، زبان سے اللہ کی کبریائی کو، توحید کو، وحدانیت کو تسلیم کرنا، الوہیت کو ماننا، یہ تو صرف اذانوں میں ضروری ہو گیا۔ اگر 17 رکعتیں فرض ہیں، 17 رکعتیں فرض ہیں دن رات میں، ایک رکعت میں آپ کتنی دفعہ ذرا چیک کریں اللہ اکبر کہہ کر کے نماز میں شامل ہوئے؟ ایک اللہ اکبر کہہ کے پہلی رکعت میں آپ نے سبحانک اللہ کہنا ہے، وبحمدک کا کہنا ہے، وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، پھر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین۔ اگر یہاں تک آپ دیکھیں تو ہمارے پاس اس وقت 10 صرف پہلی رکعت کے ابھی قیام میں اور فاتحہ تک ہیں۔ آپ چھوٹی سے چھوٹی صورتوں میں سے بھی اگر قل هو اللہ عموماً پڑھتے ہیں تو ایڈ کرتے چلے جائیے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، 15 یہ ہو چکے ہیں۔ اب آئیے رکوع میں، اللہ اکبر،
سبحان ربی العظیم، کم از کم سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اٹھیے، سمیع اللہ لمن حمدہ، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ اور اگر دوسری دعا جو ہے ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت، 4 اس کو بھی آپ ایڈ کر لیں، 15 اور 15 30۔ ابھی ہم کھڑے ہیں، سجدے میں گئے، اللہ اکبر، پھر 3 بار سبحان ربی الاعلی، پھر اس کے بعد اللہ اکبر، 2 مرتبہ کم از کم رب اغفر لی رب اغفر لی، پھر اللہ اکبر، پھر سجدے میں 3 بار سبحان ربی الاعلی، 45 مرتبہ تو پہلی رکعت میں ہی ہو گیا۔ اقرار باللسان، کوئی اتنی اہم چیز ہے تو کہا جا رہا نا کہ یہ کرنا ہے۔ اب دوسری رکعت لے لیں، تیسری لے لیں، 17 فرض رکھتے ہیں، 12 سنت مؤکدہ جن کو کہا جاتا ہے وہ ہیں، ابھی نوافل باقی ہیں۔ اگر مومن صحیح معنوں میں اللہ کا ماننے والا ہو، 35 مرتبہ اذان میں، 45 مرتبہ ایک رکعت میں، بات کہاں پہنچتی ہے؟ کوئی وجہ ہے کہ یہ ایمان بار بار ریپیٹ کروایا جاتا ہے، اور اقرار اکیلا کافی نہیں، جب تک تصدیقم بالجنان، ہر جگہ پر دل یقین کے ساتھ کہہ رہا ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ دل بیسیکلی اسے جن کہا جاتا ہے عربی میں، ہر چھپی ہوئی چیز کو جن بولا جاتا ہے۔ جنین، ماں کے پیٹ میں جو بچہ چھپا ہوا ہے، ابھی دنیا میں نہیں آیا، جنین ہے۔ جنتوں کو جنت اس لیے کہا جاتا ہے کہ نظروں سے اوجھل، باغات کے اندر جا کر کے ہر چیز آپ کے سامنے نہیں رہتی، اور جنون بندے کی عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے۔ یہ جنان، سینے میں چھپا ہوا جن، یہ ایکشن لے لے تو سوئے ہوئے بندے کو 1 منٹ میں جگا دے۔ یہ اڑانے پہ آئے تو 30,000 فٹ کی بلندیوں پہ لے اڑے۔ یہ پانیوں کے اندر لے جانا چاہے تو بورے والا ٹیکسٹائل، یاد آیا کچھ سال پہلے کوئی زیر زمین سمندر کے پانیوں کے اندر ٹائٹینک جہاز کا ملبہ دیکھنے گئے تھے، باپ اور بیٹا، یعنی کہ لے جانے پہ آئے تو پیچھے سارے کاروبار، چلتی ہوئی فیکٹریاں، بندے کے اربوں کھربوں، سب کو جو ہے وہ چھوڑ کے پانیوں کے اندر تک لے جائے۔ یہ چڑھانے لگے تو ماؤنٹ ایوریسٹ کی پہاڑیوں پہ چڑھا ڈالے، یہ بندے کو لے جانے لگے تو غاروں میں، سرنگوں میں لے جائے، یہ کھودنے لگے تو زیر زمین تیل کے کنویں نکال دے۔ سر جی لڑانے پہ آئے تو جھارا پہلوان بنا دے، اور اگر یہ ڈرپوک بنائے، بزدل بنایا، تو پھر میرے اور آپ کے سامنے ہے، پھر گھر سے اٹھ کے مسجد تک نہ آنے دے۔ یہ پاور دے تو بندہ ویٹ لفٹنگ کرے۔ آئیے لاری اڈے پہ چلتے ہیں، کتنی بھاری بھر بوریاں اور بورے اٹھا کے لوڈ کیے جا رہے ہوتے ہیں، اور اگر یہ بزدلی پہ آئے تو پھر 3 کلو کا کمبل یا 4 کلو کا کمبل لحاف رضائی بھی اٹھا کر کے یہ فجر کی نماز سے پہلے اتار نہ سکے۔ یہ جری بنے تو باریک کپڑوں میں دسمبر اور جنوری کی سرد راتوں میں خواتین کو باریک کپڑوں میں شادی ہالوں میں کینار روڈ پہ لے جائے، اور اگر دوسری طرف آئے تو پھر کمبل کے ہوتے ہوئے نیچے موٹے جائے نماز چلتے ہوئے ہیٹرز کی موجودگی میں بھی پھر بھی یہ مصلے پہ کھڑا نہ ہونے دے۔ یہ دل تصدیقم بالجنان، جو بول رہے ہو دل ساتھ گواہی دے۔ کئی دفعہ میں چائے پیتے ہیں، میں ایمان کو جس انداز میں سمجھانا چاہتا ہوں اللہ کرے سمجھ آ جائے، کئی دفعہ میں چائے پی رہا ہوتا ہوں لیکن میرا دل نہیں کر رہا ہوتا،
جگہ ایسی ہوتی ہے. حالانکہ کہتے ہیں کہ چائے پہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے, کرنا ہی نہیں چاہیے. جس چیز کو بندے کو صرف چائے نہیں کھانے پینے میں, کلو حلالن, حلال نہیں ہے تب بھی نو کمپرومائز. بندہ کہے روسٹ ہے, بروسٹ ہے, وائن میں بنا ہوا ہے, وسکی ہے, سارا کچھ ہے, آپ اکیلے ہیں, تنہا ہیں, کون دیکھ رہا ہے؟ کوئی نہیں دیکھ رہا, لیکن میں جس کا بندہ ہوں وہ میرا مالک ہے, اس کا آرڈر چلتا ہے. اس کا آرڈر یہ ہے کہ کلو حلالن, مجھے پہلے حلال ڈھونڈنا ہے. جی حلال بھی ہے, گوشت ہے, بکرا خود خریدا ہے, خود ذبح کروایا ہے آنکھوں کے سامنے, اور پکانے والا بھی میرا دنیا کا سب سے محبوب ترین شخصیت ہے. کک میرا اپنا ہے, شیف اپنا ہے, میں نے پیسہ دیا ہے, لیکن مجھے گوشت میں کچھ فیل ہو رہا ہے, میرا دل نہیں کرتا, تو کیا زبردستی اندر اڈیلوں کہ میں نے اس کے اوپر جو ہے وہ 50,000 بکرے پہ لگایا ہے, 60 لگایا ہے, 70 لگایا ہے, تو اب کھاؤں؟ نہیں. کہا طیباً, دل مانے تو کھاؤ, نہیں تو رہنے دو. چائے کو دل نہیں کر رہا ہم پی لیتے ہیں, کھانے کو من نہیں کر رہا ہوتا ہم کھا لیتے ہیں, مگر ایمان ایسے نہیں ہے. ایمان کا تقاضا ہے کہ جو کر رہے ہو دل و جان سے کرو. انما الاعمال بالنیات, نیت کا محل اسی لیے دل رکھا ہے, زبان نہیں رکھی. پتہ ہے ہمارا مین پھڈا کیا ہے لوگوں کا؟ لوگ کہتے ہیں کہ زبان سے نیت کرو. ہم نے کہا جناب ایمان کا اقرار کر چکے, والتصدیق بالجنان, یہ نیت کا محل جو ہے یہ دل ہے, اور دل کی تصدیق دل ہی کرتا ہے, زبانوں سے نہیں ہوتی. کئی دفعہ ہم لوگوں کو دل رکھنے کے لیے زبان سے کہہ دیتے ہیں جی ٹھیک ہے پاجی ووٹ تو انہوں دواں گے. اب سمجھ آئی؟ امید ہے میں پہنچ گیا ہوں جہاں آپ لوگوں کو لے جانا چاہتا تھا. تو انہوں ووٹ دواں گے, لیکن اندروں دل کہن دیا ہوندا ویلا دسے گا. منہ سے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں جی 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 جی, کیونکہ منہ پہ کچھ اور ہو دل میں کچھ اور ہو, شریعت اسے نفاق کہتی ہے. اور منافق کو منافق کیوں کہتے ہیں یہ بھی آج سمجھ لیں. ایک جانور ہے چوہے کی قسم سے, یربوع, بڑا انجینئر قسم کا جانور ہے. معذرت کے ساتھ اب یہ نہ کہہ دینا, لوگ اتنا کلپ کاٹ کے جیسے کہہ دیتے ہیں جی انہوں نے فلاں کو ایسے کہہ دیا ہے. اللہ نے ہر جانور کو کوئی نہ کوئی فن دیا ہے. پتوں کے ساتھ سلائی کر کے گھونسلہ بنانا آپ نے جانور دیکھا ہوگا. اس جانور نے ایریا چننا ہے جہاں لوگوں کی آمد و رفت کم ہو. ایریا چننے کے بعد اس نے ایک سائڈ سے بل کھودنا شروع کرنی ہے. بل نو بھی پنجابی چ کہاں یا سمجھ آ گئی ہے؟ نہیں گھونسلہ نہیں جی, کھڈ. ہاں جی, روڈ یا کھڈ جو بھی کہیں. وہ کھودتے کھودتے ایک سینٹرل ایریے میں جاتا ہے, وہاں بڑا سارا کھلا ماحول بناتا ہے. جو پہلی بل کھودی تھی اس کے اوپر مٹی ڈال دیتا ہے, بند کر دیتا ہے. اب ایک شرق میں, ایک غرب میں, ایک شمال میں, ایک جنوب میں, 4 رستے اس نے بنائے. ان چاروں کو کنارے کے اوپر لے جا کے تھوڑا پہلے چھوڑ دیتا ہے, کچھ حصہ چھوڑ دیتا ہے, اتنا نہیں کھودتا, بند ہے وہ اوپر سے. پھر ایک راستہ بناتا ہے جہاں سے اسے آنا جانا ہے, جدھر لوگوں کی آمد و رفت نہیں ہوتی. اور چھٹا ایک اور رستہ بنا کے اس کے اوپر بھی مٹی ڈال دیتا ہے. اب دشمن کسی بھی ایریے سے داخل ہو تو پتہ ہی نہیں چلتا, وہ دوسرے راستے سے, ادھر سے آیا ہے تو تیسرے سے نکلے گا, تیسرا بھی بند ہے چوتھے سے نکلے گا, 5ویں کو تھوڑی دیر کھودے گا وہاں سے نکلے گا, نہیں تو چھٹے سے. اتنے رستے رکھے ہوتے ہیں اس نے. او یربو ساڈے نالوں ماڑا ہے, جنہ مرضی تیز ہے, اسی الحمدللہ 12 رستے رکھے ہیں کہ نہیں.
ہر آدمی کے لیے ہم نے الگ سے کاکا رکھا ہوا ہے، جما کے دینا ہے. ہم بھی وقت کے وکیل ٹھہرے ہیں، اپنے دل کی وکالت کریں گے. دل بنانے والے کے وکیل بن کے ہم نہیں کبھی چلے. ایمان کی شرط یہ ہے، اقرار باللسان والتصدیق بالجنان والتصدیق بالجنان. اگر دل نے تصدیق نہیں کی تو یہی تو منافق ہے. نبی کے پیچھے قیام کر رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، سجدے کر رہا ہے، تشہد میں بیٹھا ہے، انگلیاں ہلا رہا ہے، نام عبداللہ ہے، بیٹے کا نام بھی عبداللہ ہے. آپ کو پتہ ہے اللہ کو سب سے پیارا نام عبداللہ ہے. اس پنڈ چ کوئی ایک بندہ ہے جڑا پیو دا نام ہی ہوئی ہوئے تو پتر دا بھی ہوئی ہوئے؟ کوئی ہے تو دسو، میں پھردا پھردا رہنا، میں مثال دواں گا لوگوں. اس نے مدینے میں رہ کے اپنا نام بھی عبداللہ رکھا، بیٹے کا نام بھی عبداللہ. عبداللہ بن ابی، یہ بیٹا ہے، مسلمان ہے، صحابی ہے. عبداللہ بن ابی منافق گنا جاتا ہے، رئیس المنافقین ہے، لیکن دل کے اندر معاملہ کچھ اور ہے. رب نے قیام بھی نہیں دیکھے، سیام بھی نہیں دیکھے، سحریاں افطاریاں نہیں دیکھی، اس کا جہاد نہیں دیکھا، غزوات نہیں دیکھے، پیغمبر کے پیچھے قیام، رکوع، سجود کچھ نہیں دیکھا، کلمے نہیں دیکھے اللہ نے، پیغمبر کا جنازہ پڑھانا بھی نہیں دیکھا. اللہ نے اس بات کی بھی حیا، حالانکہ اللہ نبی کی بڑی حیا کرتے ہیں. قرآن مجید سارا حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہے، مگر ایسا موقع آیا ہے اللہ نے ذرا حیا نہیں کی. کہا پیغمبر ان کا جنازہ نہیں پڑھانا، ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرنی. آپ 70 مرتبہ بھی کہیں کہ عبداللہ بن ابی کو معاف کر دے، میں معاف کرنے والا نہیں. پیغمبر نے جبے اتار کے پہنا دیے، لعاب منہ میں ڈال دیے. مسئلہ کہاں تھا؟ والتصدیق بالجنان، اقرار باللسان تو ہو رہا تھا، دل تصدیق نہیں کر رہا تھا، دل تصدیق نہیں کر رہا تھا. اس معاملے کو سیریس لیں، سیریس لیں. میں آپ احباب میں جب بیٹھتا ہوں تو مجھے قطعاً ایک بات ذہن میں رکھیے گا، نہ آپ لوگوں سے کوئی دشمنی ہے، نہ مجھے کوئی داد وصول کرنی ہے، نہ مجھے اش اور بلے بلے کی ضرورت ہوتی ہے. سر جی ایک درد اور ایک تڑپ، بس کہ آپ میرے سکے بھائی ہیں. آپ بھی آدم کی اولاد ہیں، حوا کے بیٹے ہیں، میں بھی اسی آدم اور حوا کا بیٹا ہوں. میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں، خطے الگ الگ ہیں، چکوک اپنے اپنے ہیں، پنڈ، شہر، محلے، ہاؤسنگ سوسائٹیز کے نام تو ہم نے چن کے رکھے ہیں، اچھے ہیں. اگر سائیاں والا ہمارے ساتھ پھڈا ڈال لے کہ آپ نے سائیاں والا کیوں رکھا ہے، تو کہیں گے اسے عقل مند، ان کا نام ہے، یہ ہمارا نام ہے. الگ الگ کئی جگہ چکوں کے نمبر ایک جیسے ہیں، چکوک کے، ایک چک، دو چک، پتہ نہیں کتنے علاقوں میں ہیں، تو ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں. یہ گگیرا بلانچ ہے، یہ ڈی این بی ہے، یہ فلاں ہے، تو نہیں میرے بھائی، یہ پہچان ہے. پہچان کی حد تلک ہمارے مسلک ہیں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن اندر ایمان میں اقرار باللسان نہیں تو پکا کافر ہے. نبی کا سکا چچا کیوں نہیں؟ تبت یدا ابی لہب و تب ہے، برباد ہے. اور اگر تصدیق بالجنان نہیں تو مدینے کا رئیس کیوں نہیں، سردار کیوں نہیں، چودھری کیوں نہیں، نواب کیوں نہیں، نام عبداللہ کیوں نہیں، پیغمبر کے پیچھے پہلی صف میں بھی کیوں نہیں، جنازے بھی آپ کیوں نہیں پڑھا رہے؟ ہماری یہی کوشش ہوتی ہے نا کہ ہم کہتے ہیں یار میرا جنازہ فلاں بندہ پڑھا دے، میں نے امید ہے اللہ بخش دے گا. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر 40 موحد بندے پیچھے کھڑے ہو گئے تو اللہ بخش دے گا. مدینے میں کتنے صحابہ تھے جو پیچھے کھڑے تھے؟ آسمان سے پھر قرآن آ گیا تھا. پڑھیے سورۃ البراء، پڑھیے سورۃ التوبہ، مطالعہ کیجئے ان سورتوں کا. تو جو کرنا ہے نا دل سے کیجئے گا. توحید اپنے بچوں کی گھٹی میں ڈال دو، نہیں پیتے پلاؤ، نہیں سیکھتے سکھاؤ. آپ کا بھی اس کے بغیر گزارا نہیں ہونا اور بچوں کا بھی نہیں ہونا.
پہلے پارے کا آخری حصہ جو ہمارے بچے اکثر سبق سناتے ہیں، گھر جا کے نا آج قرآن مجید کھولیے گا اور پہلا پارہ. اچھا میں اس کے ساتھ یہ بھی ذکر کر دوں، پھر شاید بات بھول جائے. یہ جو آپ نام دیکھ رہے ہیں نا، نام، یہ بچوں کو ایک دفعہ بتا دیجئے کہ یہ میرے رب کی صفتیں ہیں، ہمارے اللہ کی. اس پہ اگر ہو سکے تو یہاں ایک کورس یا ایک دورہ ہو جائے. اللہ کے یہ 99 نام جو بندے کو جنت میں لے جاتے ہیں ایمان کے ساتھ، رٹا مار کے صرف نہیں، زبان سے یاد ہوں، پہلے یاد کیے جائیں، دل میں دماغ میں جگہ دی جائے، پھر یقین ہو، پھر ان کے مطابق اللہ سے ڈیل کریں. اس کا معنی صرف یہ نہیں کہ یا قابض ہو، موشن لگے ہون تو 100 دفعہ پڑھو تو موشن رک جان گے. یا قابض ہو، یا قابض ہو، یا قابض ہو، کچھ لوگوں نے لکھے ہیں. اور اگر قبض ہو گئی ہے تو یا باسط ہو، یا باسط ہو، یا باسط ہو، تو قبض کھل جائے گی. وہ شفا دیتا ہے، وہ دوا دیتا ہے، وہ دارو دیتا ہے، وہ الفاظ دیتا ہے، وہ کلمات دیتا ہے. لیکن اللہ کی کچھ صفات یہ تو کل کائنات کو وسیع ہیں، ایک ایک لفظ میں پوری دنیا کے سمندر رب نے پرو کے رکھ دیے، کوزے ہیں یہ. ان پہ ایک اگر اسماء الحسنہ پہ توحید کے حوالے سے بالخصوص ینگ جنریشن میں، جوان میں، طبقے میں، نوجوانوں میں، اور اگر بزرگ آنا چاہتے ہیں بسم اللہ، مردوں میں، خواتین میں، بچوں میں، زبانی بھی یاد ہو جائیں، معانی بھی یاد ہو جائیں، اور پھر ان کے جو تقاضے ہیں وہ بھی سمجھ آ جائیں، تو انشاءاللہ ہم کبھی دھوکہ نہیں کھائیں گے. بجلی 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 ہر کوئی کرتا ہے، پاور 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 ہر کوئی کرتا ہے، لیکن جتنا اچھا الیکٹریشین سمجھتا ہے اس بات کو، شاید ہم نہیں سمجھتا. یہ ہم جانتے ہیں کہ یہ کرنٹ رکھتی ہے، لیکن بچے کو تو نہیں پتا ہوتا. کئی دفعہ وہ بیچارہ ٹچ کر بیٹھتا ہے، جھٹکا پڑتا ہے، تو پھر تو جھٹکا پڑنے سے پہلے یہ کر لیں. تصدیقم بالجنان پہ جو میں بات کر رہا تھا، آپ جب قرآن مجید کا پہلا پارہ کھولیں گے تو آخری آپ صفحے پہ پہنچیے، اور یہاں آ کر کے ایک چیز نوٹ کیجئے کہ ہو کیا رہا ہے. اور ہم اپنے بچوں کو یہ آخری سبق کیوں کہتے ہیں، پڑھاتے ہیں. آیت نمبر 130 سے آپ شروع کر لیجئے، بلکہ اس سے پہلے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِحَ نَفْسَهُ. یہ اللہ کن کو کہہ رہے ہیں؟ جو اس وقت کے عقل مند ترین لوگ تھے. جس نے ملت ابراہیمی کو چھوڑا وہ بے وقوف ہے. وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے انہیں دنیا میں چنا تھا. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور صالح ترین جنت میں جانے کی سب سے زیادہ جو صلاحیت رکھتے ہیں ان میں یہ ایک ہوں گے. صالح کا معنی صرف نیک نہیں ہوتا. جس چیز میں منوانے کی صلاحیت نہ ہو، جس عمل میں اللہ کے پاس جا کر کے منوانے کی صلاحیت نہ، وہ عمل صالح نہیں ہے. اذ قال له ربه اسلم، جب رب نے کہا مطیع بن، قال اسلمت لرب العالمین، فوری جھک گئے. نوکر کی نخرہ کادا. کیا ہم جھکتے ہیں؟ یہ یاد رکھیے گا. ایمان اللہ بیان کریں. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ، وَوَصَّى بِهَا، یہی وصیت ابراہیم نے اپنے بچوں کو کی. وَيَعْقُوبُ، اور یعقوب نے بھی اپنے بچوں کو کی. کتنے بچے تھے یعقوب علیہ السلام کے اور ابراہیم علیہ السلام کے؟ اسماعیل اور اسحاق، اور اسحاق کے بیٹے یعقوب نبی، یعقوب کے بیٹے یوسف علیہ السلام نبی. 12 بیٹے ان کے. ذرا تذکرہ سنیے. انہوں نے اپنی میٹنگ بلائی آگے چل کے، یا بنیہ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے تمہارے لیے دین چن لیا ہے. چن لیا ہے تمہارے لیے دین، ٹردا پھردا نہیں، لوکاں دا بناوٹی نہیں، رب کا چنا ہوا. استفاء، مصطفیٰ اسے کہتے ہیں جسے چنا گیا ہو. ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. میرے بچوں، مرنا نہ تب تک جب تک کہ تم پورے کے پورے مطیع، فرما بردار، ماننے والے. اللہ نے کیا کہا تھا؟ اسلم. اسلم کا تعلق پریکٹیکل سے ہے. والعمل بالارکان،
کہ جو بول رہے ہو جس کو دل سے تسلیم کر رہے ہو، اگر منہ سے کہتے ہو کہ چائے پینی ہے، دل کر رہا ہے جی پینی ہے، پڑی ہے پیو، پیجئے، لیجئے، اللہ ہے جی ہے، بلایا ہے، بڑا ہے، بڑا ماننا ہے، چھوڑیے سب، چلیے اٹھیے آئیے، نماز پڑھیے۔ اس نماز اسلام کے ارکان میں ہے، ایمان کے ارکان میں نہیں ہے۔ اسلام کے 5 رکن پریکٹیکل ہے، ایمان کے 6 رکن تھیوری ہیں، نظریہ ہیں، لیکن ساتھ میں پریکٹیکل مانگا گیا۔ آگے چلیے، ام کنتم شہداء، پن ڈالے ہو، اللہ آپ سے کہہ رہے ہیں آپ اس وقت تھے؟ جی میں تو نہیں تھا۔ آپ کیا کہتے ہیں تھے؟ تو کہہ دیں ہم تو نہیں تھے۔ اللہ کہتے ہیں ام کنتم شہداء، تم وہاں موجود تھے یا گواہ تھے؟ مکہ والوں بولو، مدینے والے بولو، تم تھے ادھر؟ ہم تو نہیں تھے۔ اللہ کہتے ہیں پھر میری سن کے مان لو، میں تو سچ کہنا۔ اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی۔ میرے پاس نا جیب میں آج پروفیسرز کی تقریباً ایک لمبی، ایک دوسرے کے ساتھ بحث مباحثے کی پوری ریکارڈنگ موجود ہے، پڑھے لکھے ہیں اور سارے اسلامیات کے ہیں۔ ان سے ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ پیغمبر کے لیے لفظ وصال ایمان ہے، عقیدہ ہے، یا انتقال کا لفظ با ادب ہے، یا موت کا لفظ صحیح ہے، کیا ہے؟ لگے ہوئے ہیں بیچارے، خاموشی سے سن رہا ہوں، ابھی دیکھ رہا ہوں۔ جب تلک آپ مطالعے میں استقرا پیدا نہیں کرتے، سارے پہلو نہیں دیکھتے، سارے پہلو۔ تواڈے پنڈ نو کنے رستے ہوندے نے؟ اس پنڈ چ رہندیاں تانوں عمر ہو گئی، تانوں نہیں یاد ہونا ہے، گن کے دسو گے، جڑے آوندے نے انہاں نو پوچھو۔ استقرا ہوتا ہے کہ پہلے ساری چیزیں دیکھ لیں کہ اس مسجد میں ٹوٹل دروازے کتنے ہیں۔ بس اوقات ہم نماز پڑھتے ہیں، عمرے سارے کر کے آئے ہیں، لیکن بیت اللہ کے گیٹ کتنے ہیں نہیں پتا۔ بس جس گیٹ پہ کہا تھا اننے نمبر تے آ جاؤ وہ یاد رہتا ہے۔ استقرا یہ ہوتا ہے کہ آپ سارے پہلو دیکھیں۔ اگر موت کا لفظ بے ادبی ہوتا، رب کبھی بھی اپنے انبیاء کے بارے میں بے ادبی، ایک لفظ بولا تھا نا قوم نے، کیا کہتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے راعینا، دیکھنے میں راعینا، یار خیال رکھی، جیسے ہم نہیں جاتے کہہ جاتے دکان دا خیال رکھی، میں آیا ذرا آنکھ رکھی، ذرا پاجی نظر رکھے آجے، یہ کہنے کا ان کا مقصد تھا۔ لیکن تھوڑی زبان کو دبا کے کہتے راعینا، اے ہمارے چرواہے، او بکریاں چارن والیا، گھٹیا سمجھ کے وہ ذہن میں یہ بات کرتے تھے۔ جیسے ہم کہہ دیتے ہیں پہلے ساڈے کول کام کردا سی، یہ ساڈا نوکر سی، یہ فلانی جگہ ریڑھی لاؤندا سی، یہ بھیڈاں چاردا سی، یہ گھاہ شاہ کردا سی، پٹھے وڑدا سی، اج جناب بنیا پھردا ہے۔ اللہ نے اس لفظ سے منع کر دیا تھا، رائنا نہیں بولنا، انظرنا متبادل لفظ دیا۔ اگر موت کا لفظ پیغمبر کے لیے بے ادبی، گستاخی، معمولی سا بھی عنصر ہوتا اور لفظ وصال میں خیر ہوتی تو عربی کے آئی لفظ ہے وصال، اللہ وہ لفظ دے دیتے۔ لفظ انتقال، انتقل ینتقل انتقالا، عربی کا لفظ تھا، رب وہ ڈال دیتے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، لوگو یعقوب کو موت آئی۔ اور میں بڑی دفعہ بتا چکا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کو بھی رب نے ہمت نہیں دی جب تک یہاں لفظ موت کا ترجمہ موت نہیں لکھا۔ اس لیے جذباتی مومن نہ بنو، سمجھدار، پڑھے لکھے، کتاب اللہ کے ماننے والے موتی، اپنی طرف سے سوچ اور اٹکل پچو وہ مت لگائیں۔ اب اللہ کہتے ہیں اذ قال لبنیہ، بچوں سے کہا، بچوں سے بولے، کیا بولا؟ وہ لفظ سنیے،
ما تعبدون من بعدی ما تعبدون. گھر جا کے نا کتے پوچھ نہ لیا جائے جی میں مر جاواں تو میرے بعد کدے عبادت کرو گے. ایک بندے نے اپنی بڈھی نو میسج کیتا, مڑ کے 2 مہینے بڈھی جیڑی ہے نا جی وہ کڑاکے پواندی رہی پی تسی کیا کیوں ہے, میں مر جاواں میرا کون ہے. وہ سر جی سب نے مر جانا ہے, بتا کے کسی نے نہیں مرنا. جب آنی ہے تو اپنے سوئے رہتے ہیں پہلو میں. ما تعبدونا, کسی افطاری پہ بیٹھ جائیے یا کسی سیری پہ بیٹھ جائیے, میرے مرنے کے بعد بندگی کس کی کرو گے. یہ پتہ میں لفظ کیوں کہہ رہا ہوں آج, ابھی پہلی تاکرات ہے, ابھی 4 تاکراتیں اور ہیں, ابھی ملاقاتیں باقی ہیں. سچی بات یہ ہے کہ ہم جن اسکولوں کالجز یونیورسٹیز میں پڑھا رہے ہیں نا, وہاں گن کے کوئی 4-5 کا سٹاف ہوگا جو اسلامیات سے کوئی تعلق رکھتا ہے. ان کا بھی کانسیپٹ بیچاروں کا اتنا کلیئر نہیں ہوتا. سینکڑوں لوگ وہ ہوتے ہیں جو آپ کے بچوں کو الہاد کی طرف شعوری اور لاشعوری طور پہ لے کے جا رہے ہیں, جن کا ذہن یہ ہے کہ اللہ ہے ہی نہیں, الہ ہے ہی نہیں, معبود ہے ہی نہیں, کون ویندا ہے, کون پوچھے گا, اے جہان مٹھا اگلا کس ڈٹھا, اذا متنا وکنا ترابا, مر کے جب مٹی ہو جائیں گے پھر اٹھایا جائے گا. سورۃ الرعد پڑھو, انسان کے جسم کو اتنی بجلی کی کڑک وہ نہیں ڈراتی, آنکھوں کو اتنا بجلی کی چمک وہ نہیں اچکتی جتنا اللہ رب العزت نے سورہ رعد کا زوردار ابتدائیہ رکھا ہے. اللہ نے مثالوں پہ مثالیں, 15 اپنی قدرت کی مثالیں دی ہیں اللہ نے, طاقتور رب نے, کہ میں وہ رب ہوں جو یہ کر دوں, 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 یہ کر دوں. تمہیں زندگی دے کے تمہیں مار کے میں اٹھا نہیں سکتا. کیا سمجھ لیا آپ نے لفظ؟ وہ اللہ نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. ابو جی بے فکر ہو جائیں, بے فکر ہو جائیں بیٹو, جوانوں, بیٹو, بیٹیوں, اپنے والدین کو اس بات کے اوپر حلفیہ بیان ریٹن فارم میں لکھ کے دینا چاہتے ہو تو لکھ دو. کوئی تو گواہ بنے, فرشتے گواہ بنے, رب گواہ بنے, الہ گواہ بنے, دل مطمئن ہو. ہم تو پہلیوں کا حساب کرتے ہیں نا, کھاتوں کا حساب کرتے ہیں, فیکٹریوں کا حساب کرتے ہیں, یونٹس کا حساب کرتے ہیں, سوال و جواب استفسار یہ ہوتے ہیں. یہ استفسار نکالو, زندگی کا حصہ ہیں, گزارے ہو جائیں گے, بٹ جائے گا, تقسیم ہو جائے گی. پڑھیے نادرہ بتا دے گی کون کس کا بھائی یا خون کا رشتہ ہے. لیکن یہ توحید کا رشتہ اور ایمان کا رشتہ, کہنے لگے کہ آپ کے الہ کی جو ہے الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق, کون ہے وہ؟ الہ واحدہ ونحن لہ مسلمون. ابو جیسے آپ ان کے لیے مطیع اور فرما بردار ہیں, ہم بھی دل و جان سے اور اعضاء سے, اپنے اعمال سے اور کردار سے اسی کو الہ ماننے والے ہیں. یہ سبق اپنے بچوں کو اچھی طرح رسوخ کے ساتھ پڑھا دیجئے. ہم سے تو جتنا ہوتا ہے اوورآل مجموعی طور پہ کہتے ہیں الحمدللہ, ناظرہ بھی ہوتا ہے, حفظ بھی بچے کر رہے ہیں, لیکن سچی بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ ایک چھوٹا سا توحید کورس جو قرآن پڑھا رہا ہے نا, اسماء الحسنہ کورس, توحید کورس, اتنا ہونا چاہیے کہ بچے گھر میں جا کے ابو سے پوچھ سکیں, ابو سے پوچھ سکیں. میرا ایک بیٹا اب نارمل ہے, اسے کسی بھی نوٹ کے فرق کا پتہ نہیں ہے, نوٹ کے فرق کا نہیں پتہ, پیسے کا نہیں پتہ. لیکن آپ اس سے کہیں بھی بیٹھ کے پوچھ لیں اللہ کہاں ہے تو وہ بولے گا اللہ اوپر ہے. اوپر کہنا بھی وہ نہیں جانتا, اللہ اوپر. باپو کہاں گئے ہیں, ابو جی کہاں ہیں, اللہ پاس, اللہ کے پاس چلے گئے. طواف کرتے ہوئے یہ سامنے کالا کوٹھا کیا ہے, اللہ گھر, اللہ کا گھر ہے. سر جی ہم پڑھے لکھے ہو کے, پی ایچ ڈی اسکالرز ہو کے, ایم فل ہو کے,
اور پڑھے لکھے علماء ہو کے اس بات پہ پریشان ہے کہ اللہ کہاں ہے. آپ کو یاد ہوگا جو سال پہلے جب ڈاکٹر عامر لیاقت زندہ تھے، علماء کا جو عالم آن لائن پینل بیٹھتا تھا، میں حیران ہو گیا کہ پڑھے لکھے فاضل علوم اسلامیہ ڈگری ہولڈرز جنہوں نے زندگیوں کے 8-8 10-10 سال پڑھنے میں لگائے، پڑھانے میں لگائے، اس بات پہ لڑ رہے ہیں کہ اللہ کہاں ہے. قرآن کہہ رہا ہے الرحمن علی العرش استویٰ، کہہ رہے نہیں ایسے نہیں ہے. پھر کیسا ایمان ہے؟ رحمان کہے میں اس ویلے مینوں کوئی فون آوے تو میں کہاں جی میں سائیں والے بیٹھا فلانے پنڈ چاں فلانی مسجد چاں، کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا. کیا خیال ہے؟ پھر تصویراں کھچ کے ہی بھیجاں تو پھر ہی منن گے. پھر تصویر پہ ایمان ہوا، بیان پہ تو ایمان نہ ہوا، ایمان بالغیب تو نہ ہوا. اللہ کہہ رہے میں عرش پہ مستوی ہوں، کما علی کو بجلالہ و اکرامہ، اللہ تو عرش پہ مستوی ہے. امام مالک سے پوچھا گیا تو جواب کیا دیا؟ الاستواء معلوم، ہمیں پتہ ہے کہ استواء کیا ہوتا ہے، اللہ کہاں مستوی ہے یہ بھی پتہ ہے. والکیف مجہول، کیسے مستوی ہے، بیٹھا ہے، لیٹا ہے، کیسے براجما ہے، یہ اس نے ہمیں بتایا نہیں، ہم اس پہ بات کرتے ہی نہیں. والایمان بہ واجب، اس پہ ایمان لانا واجب ہے. والسؤال عنہ بدعہ، اس کی گہرائیوں میں جا کے جہد کدھر ہے، معاملہ کدھر ہے، یہ کیسے ہے، وہ کیسے ہے، یہ کریں تو یہ لازم آتا ہے، یہ بدعتی لوگوں کا کام ہے، یہ مومن کا کام نہیں. سمینا و اطعنا آمنا و صدقنا، سن لیا ہے، مان لیا ہے. سمینا و اطعنا، پیروی کریں گے. آمنا و صدقنا، ایمان لے آئے ہیں تو تصدیق کرتے ہیں کہ اللہ عرش پہ مستوی ہے. مگر کیا کریں، کیسے سمجھائیں، کس کے سامنے رونا رویا جائے؟ اس قوم کا کیا بنے گا جس کے 80% تعداد رکھنے والے علماء. میں تو صرف دعا کرتا ہوں، میں تانے تنوڑے تشنیع کے چکر میں نہیں پڑتا. میں کہتا ہوں اللہ ان کو ہدایت اور توفیق سے نواز دے، ایمان کی تسلیم سے نواز دے کہ یہ لوگوں کو صحیح بات بتانے کی ہمت پیدا کریں، کوشش کریں. جب سر پہ قرآن رکھ کے میں سامنے قرآن مجید رکھ کے دنیا کو کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر یہ چیز ہے یہ نہیں ہے، تو لوگ میرے پہ اعتبار کریں گے کہ میں قرآن کو سامنے رکھا. تو میرے بھائی مجھے قبر میں جانا ہے، مجھے اپنا حساب دینا ہے، مجھے سادے لفظوں میں حقیقت بیان کر دینی چاہیے. جب ہم ایمان کی حقیقت نہیں لوگوں کو صحیح دے سکے تو باقی کیا دیں گے؟ عمل تو اگلی بات ہے نا. علم ٹیڑھا ہو جائے تو عمل ٹیڑھا ہو جاتا ہے. میں اگر بچے کو کہہ دوں بیٹا کوئی بات نہیں، تارے ہی ہیں نا، دیکھو میں نے ہاتھ میں پکڑی ہیں، دونوں کو جوڑ دو تو کچھ نہیں ہوگا، تو بچہ جوڑ دے گا. بچہ تو بچہ ہے، وہ میرے پہ اعتماد کرتا ہے کہ میرے بابا ہیں، مجھ سے غلط نہیں کہیں گے. لیکن جب جوڑے گا تو پتہ تو پھر چلے گا نا کہ دھماکہ کہاں ہوتا ہے، نقصان کیا ہوتا ہے. دنیا تو بڑے دھڑلے سے کہہ رہی ہے. سر جی میں سچی کہہ رہا ہوں، صرف اور صرف ایک چیز بیچ میں سے نکال دیں، پیٹ کا میٹر. اگر اللہ پر یقین ہو جائے کہ مجھے رزق اس نے دینا ہے، بندوں نے نہیں دینا. سب سے بڑی پریشانی یہ ہے نا، 25,000 حکومت نے ریٹ لگایا علماء کا، وہ بھی آیا گیا ہو گیا، آیا گیا ہو گیا. اور جو انتظامی معاملات ہیں، مسجدوں پہ معلوم نہیں کہاں 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 لگائے جائیں گے، گرائے جائیں گے، بنائے جائیں گے، گرائے جائیں گے، بنائے جائیں گے. اور امام کی حالت کیا ہے؟ نماز پڑھانے آتا ہے، اگر نماز پڑھانے نہ آیا ہوتا تو وہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ اسی ملبے کے نیچے دب کے مر جاتا جس مکان میں رہ رہا تھا. حالیہ کی مثال آپ کے سامنے ہے. ایک بندہ اپنی زندگی آپ پہ لگا رہا ہے. یار یہاں تو کوئی 6 مہینے لگا دینا تو لوگ اس کی قدر کرتے ہیں. کوئی ایک ڈوبے ہوئے بندے کو پکڑ کے ہاتھ سے نکال لے تو زندگی بھر احسان نہیں بھولتا. یار میرے اوکھے ویلے کم آیا. دنیا کی مشکلات میں ساری مشکلات سہ کے آپ کو آپ کی نسلوں کو اندھیروں سے نکال کے، ضلالتوں سے نکال کے دین کی طرف لے جانے والا کیا کیا آپ نے اس کے لیے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ
کتنے بڑے تاجر تھے حضرت عثمان رضی اللہ، کتنا ریٹ، کاروان چلتے تھے. جب خلافت میں آئے تو سارا کاروبار چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ وہ جو بیت المال سے لے رہے تھے، آپ اٹھ کے یہ کہہ دیں گے کہ جی یہ چندے تے منگتے تے ہتھاں دی محل. سر جی آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ رب کے اس کام کے لیے دنیا کے کروڑوں اربوں خربوں کام نچھاور نہیں کر پاتے، لوگ نہیں چھوڑ پاتے. کسی نے کہو 1 گھنٹہ اپنی دکان چو کڈ کے میرے نال ٹرے، ایڈا سوکھا نہیں. ایک رات، صرف ایک رات، میرے گواہ یہاں موجود ہیں، دوست ساتھ لیے، کہنے لگے جانا ہے. یہ ہم نے گوجرے تک جانا تھا، تھوڑا آگے چلے گئے ملتان. واپس آئے ہیں تو 3 دن چارپائی سے نہیں اٹھ سکے. آپ کیا سمجھتے کہ دین کا کام؟ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، یہ بڑا وزنی کام ہے، وزنی کام، یہ قول ثقیل ہے. میں کہہ چکا ہوں آپ لوگوں کو، 4 وگے حل وائے نے اس بندے نے تے تھکاوٹ نہیں سی. 1 گھنٹہ جمعہ پڑھا لیے تے اس تو ود تھکاوٹ ہو جاندی ہے. کچھ ہے اس کلام میں. قاری کتاب اللہ جب مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں کہ اسے خارش نہیں ہو رہی، آپ اس کا برڈن نہیں سوچ سکتے. سارا مہینہ اسے فکر، پھر چڑھتے دن کے ساتھ فکر، سیری کے وقت اسے پریشانی، پڑھنا ہے، دہرانا ہے، پھر دہرانا ہے، پھر دہرانا ہے، سنانا ہے، گلا نہ بیٹھ جائے. افطاری ساری دنیا کر رہی ہوتی ہے، یہ ایک گھونٹ پانی کا پی کر کے اسے فکریں ہوتی ہیں. پیچھے میرے لوگ کھڑے ہیں، کوئی عالم آ سکتا ہے، کوئی خطیب آ سکتا ہے، کوئی حافظ آ سکتا ہے، کوئی قاری آ سکتا ہے. تلفظ میں غلطی نہ ہو، لہجے میں غلطی نہ ہو جائے، کہیں ترکیب میں غلطی نہ ہو جائے، جملہ آگے پیچھے نہ ہو جائے، لفظ نہ بدل جائے. آپ یقین کریں یہ ایمان کی کیفیت اور مصلی اور امامت رب ایسے نہیں دے دیتا. آپ نے دیکھا نہیں، شیخ قرآن پڑھ رہے ہیں، میں نے انہیں زندگی میں کبھی بھولتے نہیں دیکھا تھا، پہلی دفعہ بھولے ہیں. اور پیچھے سے سامنے نے 2-3 مرتبہ، حتیٰ کہ انہیں نماز میں ہاتھ نکال کے اشارہ کرنا پڑا، ہاتھ اولا رکھ ذرا، تھوڑا صبر، دنیا سے نہیں ہوتا. اور آپ سمجھتے کیسے ہو گیا؟ ایک رات کے ٹھمکے پہ جہاں 30 50 لاکھ کروڑ کی بکنگ ہو، اور 30 راتیں دن لگا کے، آپ کو کیا پتا کہ یہ پارا کیسے تیار ہوتا ہے؟ کیا علم کے کتنی محنتیں، کتنی مشقتیں، کتنے دکھ، کتنی تکلیفیں، کتنی دھندوں کو کراس کر کے اس بچے نے کتنی تہجدوں کے ٹائم جاگ کر کے جب یاد کیا تھا تو کیا تھا. آپ نے تو حافظ جی کہہ کے گوا دیا. یہ اللہ کی توفیق اور ایمان کے بغیر نہیں ہوتا ہے. اگر آپ نے ان کا حق دیا ہوتا تو سچی بات ہے یہ 2 نمبری شاید اتنی نہ کرتے. جب سے پولیس میں اصطلاحات آئی ہیں، کچھ اچھا ان کا جو ہے وہ پیکج ہوا ہے، تو شاید اتنا نہیں ہے جتنی شہ دے کر کے ہم کرتے ہیں. ہم نے شہ دے دی ہے، بلے بلے کر دیے، کری جاؤ، تو پوچھنا ہی کسی نے. نعرہ زبردست، کیا بات ہے، بلے بلے، علامہ. سر جی ایک صحیح حوالہ مانگا ہو نا، ایک صحیح حوالہ، تو بندہ لیول پہ آ جاتا ہے. پھر جو بولنا ہے سنیں، آپ کسی سے حوالہ مجھ سے مانگیں کیوں بھائی؟ جس سے سنیں اسی وقت حوالہ لے لیں. مجھے کہیں جو آپ بات کر رہے ہیں آپ نے کہاں سے نکالی ہے؟ بول رہا ہوں، بتا رہا ہوں، کہہ رہا ہوں. سر جی اس لیے اللہ کے اوپر یقین اور ایمان کی توفیق بار بار مانگتے رہا کریں. اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط. سورہ فاتحہ پڑھنے سے کیوں روکتے ہیں؟ کیا ہے فاتحہ میں کہ بندہ بار بار اپنے ٹاور سے کنیکٹ ہوتا ہے، رابطہ کرتا ہے، اللہ سے رجوع کرتا ہے. اللہ میرے سگنل ڈاؤن نہ ہوں، میں کہیں ہیک نہ ہو جاؤں، میرا نیٹ ورک کہیں جو خراب نہ ہو جائے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ مغضوب علیہم کون تھے؟ اہل کتاب تھے، پڑھے لکھے تھے. ولا الضالین گمراہ کون تھے؟ اہل کتاب تھے، پڑھے لکھے تھے. اناجیل اربع ہے ان کے پاس، تالمود ہے ان کے پاس، کتب مقدسہ ہیں ان کے پاس، تورات ان کے پاس، زبور ان کے پاس، انجیل ان کے پاس. اللہ پھر کہہ رہے ہیں دعا مانگو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ہمیں ان کے ساتھ نہیں رہنا. عالم تھے، رہبان تھے، قسمیں اٹھا کے کہتے تھے
کہ بھائی جن کو ہم بیچ میں وسیلہ ڈال رہے ہیں، ہم ان کو الہ نہیں مانتے، رب کے قریب کرنے کے لیے ذرا ان کو بس اپنا جو ہے نا وہ تردید کی پیغمبر نے پوری طرح۔ یہ جو 360 تھے یہ بھی انہی لوگوں نے بٹھا رکھے تھے، یہ 3 in 1 بھی انہی لوگوں کا تھا۔ غیر المغضوب علیہم، کیوں اللہ کا غضب ہوا تھا یہودیوں پہ؟ پوچھا کبھی؟ وہ سب ہم کر رہے ہیں۔ ولضالین، اللہ نے انہیں کیوں گمراہ کہا؟ وہ سب ہم کر رہے ہیں۔ اور اگر کوئی اصلاح کر دے، سمجھا دے، موحد کو کہا جائے گا یہ گستاخ ہے۔ اور جو ساری زندگی نبی کی اطاعت اور فرما برداری کی طرف آپ کو بلائے گا، اسی بندے پہ فتوے لگائے جائیں گے یہ گستاخ ہے، اس پہ 295 سیکھ کا جو ہے وہ پرچہ ڈال۔ نبیوں کو ظالموں نے کہا تھا کہ یہ جو توحید کی بات کرتے ہیں یہ ہمارے بزرگوں کے گستاخ ہیں۔ ایک تو یہ لفظ بزرگ پتہ نہیں کہاں سے بیچ میں آ گیا ہے۔ کیا کریں اس بزرگی کا؟ اپنا بوڑھا بزرگ تھوڑا سا کہیں مت دین لگے نا، انہوں جا کے نا وہ سرٹیفکیٹ میڈیکل کروا لیندے نا، بابا سٹھے آ گیا لہٰذا یہ کسے کال فیل قرار دے، اسی ذمہ دار نہیں ہے، یہ دے کیتے فیصلے جڑے نے برخاست کیتے جان۔ اولاد سمجھدار ہے، خود سوچ کے کرن گے۔ جب دین آتا ہے پھر بابا پاگل ہو کے مرا ہو نہیں دیکھیں گے، وہاں تھا بھی کہ نہیں دیکھیں گے، قبر کے اندر کوئی ہے بھی ہے کہ نہیں دیکھیں گے، مجاور کون ہے نہیں دیکھیں گے، کبھی وضو کیا نہیں دیکھیں گے، نماز پڑھی نہیں دیکھیں گے، کلمہ پورا آتا ہے نہیں دیکھیں گے۔ یہ تو سوشل میڈیا نے ننگا کر دیا، اگر نہ کرتا تو شاید ہم بھی نہیں دیکھتے۔ کتنے بیٹھے ہوئے ان سے جا کر کے کوئی کلمہ پوچھتے تو انہیں کلمہ نہیں آتا، کوئی آیت الکرسی پوچھتے تو انہیں نہیں آتا۔ کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں جو آپ کو استخارہ کروا رہے، انہیں استخارے کی دعا تک کا علم نہیں ہے، اور گدی نشین جدی پشتی پیری فقیری اور بزرگی چل رہی ہے۔ اور جو کائنات کے سب سے بڑے بزرگ اور بزرگوں کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ہزاروں احادیث کو ریجیکٹ کیا، رد کیا، امتیوں کو بڑا کیا، اس سے بڑی گستاخی کیا ہوگی کہ پیغمبر کی بات رد کی جا رہی ہے، قول رد کیا جا رہا ہے، فعل رد کیا جا رہا ہے، عمل رد کیا جا رہا ہے، وصف رد کیا جا رہا ہے، خصلت رد کی جا رہی ہے، پیغمبر کی عادات کو رد کیا جا رہا ہے، شمائل رد ہو رہی ہیں۔ وہ میرے بھائی نہیں گزارا ہونا، اللہ کی قسم، قبر کے اندر اکیلے آپ ہیں، اکیلا میں ہوں، اور پوچھا جانا ہے من نبیک، بول دین کی خبریں کس سے لی تھی۔ یہ بچوں کو سبق ایمانیات کا پڑھا دیجئے۔ توحید خالص ضروری ہے، عقیدہ رسالت ضروری ہے، اور آخرت کا ڈر۔ اگر یہ 3 چیزیں آپ نے پیدا کر لی ہیں تو میں اللہ کی قسم دلی طور پہ آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ کامیاب ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے تو کہا تھا جس نے جنتی دیکھنا ہو دیکھ لے۔ کیا کہا تھا اس نے؟ جنت جانے کا وظیفہ مانگا تھا۔ اور یہ بھی جملہ نوٹ کر لیں، اسی لگ گئے ہیں وظیفے آتے کولن، بڑی اچھی بات ہے، ذکر اذکار کولن ہونے چاہیے، لیکن وظیفہ عربی میں کام کرنے کو کہتے ہیں، موظف جاب ہولڈر کو کہتے ہیں، جو کام کرتا ہو۔ اور جو صحابی نے پوچھا تھا حضور مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں میں جنت میں چلا جاؤں، تو وہ وظیفہ یہ تھا کہ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیا کر جنت میں چلا جائے گا۔ آپ نے باقاعدہ عمل بتائے تھے، فرض نماز، زکوٰۃ، فرض روزے، حج۔ پھر اس نے کہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں اس سے نہ کمی بیشی کروں گا نہ زیادتی کروں گا، میں بالکل ایسے ہی اس کو ادا کروں گا۔ آپ نے کہا جس نے جنتی دیکھنا دیکھ لے۔ سواری پہ چڑھنے لگا، اونٹنی اٹھنے لگی، آگے کو گرا، جھٹکا لگا، گردن جو ہے وہ من کا ٹوٹا، اللہ کو پیارا ہو گیا۔ عمل کا موقع، وظیفے کا موقع اسے نہیں ملا، لیکن وہ جو زبان کا اقرار اور دل سے تصدیق کی تھی، جنازے سے پہلے پیغمبر کہہ رہے ہیں جنتی ہے، اور دوسری طرف جنازے پڑھا کے منہ میں لعاب ڈال، جبے پہنا کے، معافیاں مانگ کے، ترلے کر کر کے، اللہ اگر 70 سے بھی زیادہ مرتبہ میرے دعا کرنے سے تو معاف کر سکتا ہے، میں 70 سے اوپر کر دوں گا، کہ محبوب نہیں، ان کی قبروں پہ بھی آپ نے کھڑا نہیں ہونا۔ تو اپنے آپ کو مخلص بنانے کی کوشش کریں۔ آپ بہت اچھے ہیں، آپ بہت قیمتی ہیں، آپ کا دوسرا پیس دنیا میں کوئی نہیں ہے، آپ سنگل پیس ہیں، آپ اکیلے ہیں، آپ جیسا رب نے اور کوئی نہیں بنایا، آپ ماسٹر پیس ہیں۔ آپ اور میں اتنے طاقتور نہیں ہیں کہ اللہ نہ کرے ہاتھ کتے ویلنے چ آ جائے تو سانو کچھ نہیں ہونا۔
اللہ نہ کرے کہیں کولو میں پھنس جائیں، ٹوکے میں ہاتھ آ جائے تو کچھ نہیں ہوگا، آگ لگ جائے تو ہمیں کچھ نہیں ہوگا، گول پلازا گوا جائے۔ کوشش کر لیں، اللہ نے خبر دی ہے گھروں کو آگ لگ گئی ہے، تمہارے گھر والے جل رہے ہیں، بچے جل رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان کو اللہ نے کہا، کافروں کو تو الگ کر دیا نا۔ او مومنو، تمہارے گھروں میں آگ لگ گئی ہے۔ ایمان سے بتاؤ، ایتھے کتے خبر ملے کہ کسی گھر چلا نہ کرے آگ لگ گئی ہے، تسی بہ کے میرا درس سن دے رہو گے؟ بھاجی اگلے پال چ اٹھ کے نسنا ہے۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں گھروں کو آگ لگ گئی ہے۔ قوا انفسکم، اوہ جاناں بچا لو، نکلو۔ واہلیکم، بیویوں کو بچا لو، رشتہ دار بچا لو، ددیال ننیال سسرال بچا لو، اوے بچے بچا لو، بچیاں بچا لو، بچ جاؤ۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ کیا ہے؟ وقودھا الناس والحجارہ، انسانوں اور پتھروں کے کمبینیشن سے میں نے آگ دی ہے اسے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، وہاں سے نکلنے کا راستہ بھی کوئی نہیں، سیڑھی بھی نہیں، ایمرجنسی راستے بھی نہیں، کوئی نکالنے والا بھی نہیں، 1122 بھی نہیں، کوئی وہاں پہ جو ہے تمہارا ہاتھ پکڑنے والا نہیں، آواز سننے والا نہیں۔ ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، جو انہیں آرڈر مل گیا انہوں نے وہی کرنا ہے، انہوں نے تمہاری نہیں سننی۔ 1000 سال جہنمی روتے چیختے پیپ پیتے اور چھتر تھوہر کھاتے سزائیں بھگتتے، ایک بات کہیں گے، رب نو کہو جے ایداں دی زندگی دینی ہے تے دے نالوں موت دے چھڈ۔ اور مالک فرشتہ 1000 قیامت کا سال ہے، جو ایک دن ہے 50,000 سال کا، اور 1000 سال بولے گا نہیں، حکم ہی نہیں بولنے کا، چپ۔ اور پھر جب لب ہلنے لگیں گے تو جہنمی خوش ہوں گے کہ شاید آج کوئی بات کرے، اور وہ کہے گا ظالمو اخسؤ فیہا، تسی ایتھے ہی رہنا، ایتھے ہی مرنا ہے۔ پھر لب سی دیے جائیں گے، ولا تکلمون، آج کے بعد دوبارہ بول کے کچھ کہنا نہیں ہے، ہن ترلے رہن دو۔ او موقع سے جدو تسی بول دے تو تواڈے بولاں دا وزن پینا سی۔ کسی کے ایک آنسو پہ ہزاروں دل دھڑکتے ہیں، کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے۔ میں بات کو اتنی درد والا نہ بناتا، قرآن پڑھ کے نا سچی آپ کو اگر اس کا ترجمہ آتا ہو نا تو کئی آیتیں ایسی ہیں کہ بندے کو اٹیک آنے لگتا ہے خوف سے اور ہیبت سے، کہ منظر کیا ہوگا۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا، وگرنہ 50-60 سال کی عمر ہے، اور وہ بھی نبیوں کی، نبیوں کی۔ 40 جنتی آدمیوں کی طاقت کے پیغمبر کے پاس ہوتی ہے، اور ایک جنتی آدمی دنیا کے 100 پہلوانوں سے زیادہ طاقت رکھتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ شیبتنی ہود و اخوتہا، مجھے قرآن میں سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ دل دہل جاتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پتے پانی ہونے لگتے ہیں، لیکن پڑھے تو ہے نا پھر کوئی۔ آپ یقین کیجیے ہماری ہمت نہیں ہوتی، بس اوقات ہم بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں، بات پوری نہیں کر پاتے۔ تو اللہ کے لیے رجوع کریں، اپنے ساتھ مخلص بنیں، اپنے اہل خانہ کے ساتھ اخلاص صرف یہ نہیں کہ انہیں مکان دے دیں، دولت دے دیں، پیسہ دے دیں، وقار دے دیں، اچھی بات ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اچھے سے اچھا کریں، بہترین سے بہترین کریں، بڑھ چڑھ کے کریں، جتنی ہمت ہے اوقات سے بھی بڑھے، لیکن دوسرا پہلو بھی خالی نہ رکھیں۔ انشاءاللہ آپ دنیا کے کامیاب ترین انسان ہوں گے۔ اور میری ایک ہی دلی دعا، ایک بات یاد رکھیے گا، شاید کبھی کوئی بندہ محسوس کرے کہ یار اس نے کوئی مسل کی چوٹ دینے کی کچھ نہیں، بالکل نہیں۔ مجھے ایک ٹکے کی بھی کسی سے، اور ایک جملے کی بھی، ایک لفظ کی بھی کسی داد میں، ایک حرف تو دور یار، ایک نقطے کی بھی مجھے کوئی نہ امید ہے، نہ طلب ہے، نہ تڑپ ہے۔ مجھے داد لوگوں کو بہت اچھی لگتی ہے، تعریفیں اچھی لگتی ہیں، مجھے نہیں اچھی لگتی۔ مجھے ڈر لگا رہتا ہے کہ منہ سے کوئی ایسی بات نکلے کہ کل قیامت کے دن رب پکڑ لے، کوئی گریبان پکڑ کے کھڑا ہو کہ توں یار ساڈے بارے چ کداں کیتی سی، اسی اداں دے نہیں سائیں گے۔ اگر میرا کوئی بھائی ایسا نہیں ہے، کوئی بہن ایسی نہیں ہے، تو میں گفتگو کے آخر میں کیوں ایکسکیوز کرتا ہوں کہ بات اچھی ہوئی ہے تو یہ رب کا کمال ہے، میرا کوئی نہیں۔ اور اگر کچھ غلطی ہوئی ہے تو رب اور رسول اور شریعت اور قرآن کی کوئی اس میں اس کو دوش نہیں ہے،
وہ شیطان یا میری طرف سے کوئی کمی بیشی ہو سکتی ہے، میں اس پہ آپ سے بھی ایکسکیوز کرتا ہوں، میں رب سے بھی معافی مانگتا ہوں اور اپنے خالق سے استغفار کرتا ہوں۔ اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ کسی جگہ تجھے سزا نہ دینی پڑے۔ اللہ دنیا میں ہماری پیشانیاں پکڑ لے، اللہ دنیا میں ہمارے ہاتھ پکڑ لے۔ اللہ بھی زندگی ان سانسوں میں ہمیں مہلت اور موقع دے رکھا ہے تو نے، اللہ توفیق بھی دے دے، حق سچ کے ساتھ جئیں۔ جس چیز کا تو نے پوچھنا نہیں اس کے اوپر جی مر رہے ہیں تو کیا فائدہ۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اور مزید فضیل یہ تھے جی پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد صاحب، جو کہ انتہائی دردمندانہ انداز میں ہمارے سامنے واضح نصیحت فرما رہے تھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی، عمل بنانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔